नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। आज का टॉपिक शिर्क के बारे में है, अल्लाह के साथ शरीक ठहराना। अल्लाह के साथ शरीक ठहराने का ये टॉपिक का आगाज़ हुआ है। तो इसमें अल्लाह के साथ शरीक ठहराने के 3 डायरेक्शन पर इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। एक तो शिर्क फिल ज़ात है, एक शिर्क अल्लाह की ज़ात के बारे में शिर्क है, और दूसरा अल्लाह की सिफ़ात के बारे में किसी को शरीक ठहराना है, और तीसरा अल्लाह के इबादत के बारे में किसी को शरीक ठहराना है। ये 3 बुनियादी बड़े शिरक हैं। उसके अलावा बहुत ज़्यादा अक़साम हैं शिरक की कि जिनके बारे में हम डिटेल से इंशाअल्लाह फिर बात करेंगे। आज का टॉपिक बुनियादी तौर पर शिर्क फिल अमरी वल अहकाम है कि अल्लाह के अमर और अहकाम के बारे में शरीक ठहराना। ये पार्ट 1 है। हो सकता है यही शिर्क फिल अमरी वल अहकाम एक पार्ट में पूरा ना हो सके, क्योंकि ये इसकी बड़ी डिटेल है। अल्लाह के अमर की भी और अल्लाह के अहकामात की भी बहुत ज़्यादा डिटेल है कि जिसमें यानी कि हम अल्लाह के अमर में भी शरीक ठहराते हैं और अल्लाह के अहकामात में भी दूसरों को शरीक ठहराते हैं। सबसे पहले तमाम मुस्लिमीन भाइयों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम, गुज़श्ता पेवस्ता ईद मुबारक। उसके बाद नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ, शिर्क फिल अमरी वल अहकाम की तरफ। तो अल्लाह ताला के अवामर व नवाही में से हम इसको स्टार्ट करेंगे कि अल्लाह का कौन सा अमर है जिसमें हम अल्लाह का शरीक ठहरा रहे हैं। अल्लाह ने तो हमारे साथ सारे के सारे वादे सच्चे किए हैं और अल्लाह का वादा सच्चा है ईमान वालों के साथ, लेकिन हमने अल्लाह के साथ क्या सलूक किया है। तो सबसे पहले कुरान में एक लंबी और तफसील से ये डिटेल है कि या अपना मेरा ईमान वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू, मेरा ईमान वालों से वादा है कि मैं उसी तरह उनको खिलाफत और ज़मामे कार दूँगा जैसे कि पहले लोगों के पास थी, उसी तरह उनको इमामत और खिलाफत से नवाजूँगा जैसे कि पहले लोगों के पास थी, और उनके खौफ को अमन में बदल दूँगा, और उनके यानी जो खौफ है उसको अमन में अल्लाह ताला कहते हैं मैं बदल दूँगा, और वो मेरी बंदगी करें, मेरे साथ किसी को शरीक ना ठहराएं। यानी कि अल्लाह ताला वादा कर रहा है ईमान वालों के साथ कि मेरा ईमान वालों के साथ वादा है कि मैं उनको वही खिलाफत, वही ज़मामे कार, वही पहले वाला इक़्तिदार, वही ज़मीन की खिलाफत अर्ज़ी और इमामत अर्ज़ी ज़मीन की यानी कि ईमान वालों को मैं दे दूँगा। तो उनके बज़ाहिर खौफ में, जैसे हम पड़े हुए हैं खौफ में और कम्युनिकेशन मीडिया में हम झूठ बोल रहे हैं और प्रोपेगेंडे की पॉलिटिक्स पर चल रहे हैं, हर तरफ यानी कि लोग खौफ हरास में हैं, बेयकीनी में हैं, ग़ुलामी से बदतर है बेयकीनी, यानी कि ग़ुलामी से भी बुरी शक्ल में हम बेयकीनी की शक्ल में अपने रोज़ो शब बसर कर रहे हैं, झूठ के ऊपर मबनी अपने रोज़ो शब बसर कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला का तो वादा है सच्चा है
اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ میں تمہیں وہی خلافت اور وہی زمام کار دے دوں گا، وہ اور تمہارا خوف امن میں بدل دوں گا، اور ہر قسم کے وہ حالات پیدا کر دوں گا کہ جو پہلے تھے، جیسا کہ پہلا اسلام کے پاس میٹاورس تھا ایک پورا خلافت ارضی کا، جیسے داؤد علیہ السلام کے پاس تھا، جیسے سلیمان علیہ السلام کے پاس تھا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا، جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت، جو کہ ایک ظلمت میں ایک روشنی کی کرن ثابت ہو کر، یعنی کہ ذرا سے کم وقفے میں چند سالوں کے اندر دنیا کے اندر اتنا بڑا انقلاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائے کہ اب تک دنیا حیران ہے، اور مفکر، پورے ریسرچ کرنے والے بڑے بڑے یعنی کہ سائنٹسٹ بھی، اور بڑے بڑے تاریخ دان بھی، بڑے بڑے فلاسفر بھی حیران ہیں کہ ایک انسان نے یعنی کہ اتنی بڑی تبدیلی لائے کہ 1400 سال ہو گئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈنکا پوری دنیا پر بج رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں ہو رہی ہیں، آپ کے نظام کی تعریفیں ہو رہی ہیں، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور آپ کے خلفۂ راشدین کے بعد ہم تقسیم ہو گئے، ہمارا وہی امن خوف میں بدل گیا، ہماری وہی امامت اور خلافت جو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے یعنی کہ اپنی بندگی کرنے پر اور کسی کا شریک نہ ٹھہرانے پر ہمیں دی تھی، وہ ہم سے چھین لی گئی، اور وہ زمام کار اور وہ خلافت یعنی کہ ہمارے پاس نہیں رہی، ہم یعنی کہ محکوم ہو گئے، اور جن کے اوپر ہم حاکم تھے وہ ہمارے اوپر حاکم بن گئے۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہمارے فیصلے وہ لوگ کر رہے ہیں کہ جن کے فیصلے ہم کرتے تھے کبھی، جن لوگوں سے ہم ٹیکس لیتے تھے، ہم خراج لیتے تھے، یعنی کہ ان کے تحفظ کا، اب امریکہ جیسی طاقتیں یا دوسری سپر پاوریں ہم سے یعنی کہ وہ خراج لے رہی ہیں، اور ہماری حالت امن جو ہے وہ خوف میں تبدیل ہو گئی ہے، اور خلافت امامت نام ہی امن کا ہے، یعنی کہ کہتے ہی امن کو ہیں، اور خلافت امامت نہ ہو تو سمجھو کہ فتنہ ہے، اور ہم خوف میں یعنی کہ ہیں اور فتنہ کی کیفیت میں ہیں، اور پہلے والی کیفیت نہیں ہے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ کا وعدہ کیا ہے، اس کی شرائط کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایک میری بندگی کرو، ایک میرے ساتھ یعنی کوئی کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ دو باتیں ہیں، صرف دو باتوں کی بنیاد پر میں تمہیں یہ ہر چیز یعنی کہ دنیا کی امامت دے دیتا ہوں، زمام کار دے دیتا ہوں، خلافت دے دیتا ہوں، صرف دو کام کرو، ایک میری بندگی کرو، ایک میرے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ اس کا مطلب تو صاف واضح ہے کہ نہ تو ہم اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، اور جو کہتے ہیں کہ ہم توحید پر قائم ہیں، اہل حدیث کہتے ہیں ہم توحید پر قائم ہیں، ہم شرک نہیں کر رہے، ہم یہ نہیں کر رہے، ہم وہ نہیں کر رہے، تو میرے بھائی ہم اجتماعی طور پر بحیثیت اسلامک ورلڈ اس وقت نہ تو اللہ کی بندگی کر رہے ہیں اور اس کا شریک بھی ٹھہرا رہے ہیں، کیونکہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، ہم لوگ جھوٹے ہیں۔ اللہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، اللہ اپنے بندوں سے جھوٹا وعدہ نہیں کر سکتا۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹ بول سکتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹا وعدہ کر سکتے ہیں۔ یہاں سے یعنی کہ اپنے ٹاپک کا آغاز کرتا ہوں، اور شرک فی الامر والاحکام کی طرف اگر آئیں تو اللہ کا امر کیا ہے؟ اللہ کا امر یعنی کہ پہلے تو ہم دیکھیں کہ روح من امر ربی، روح کا علم تو اللہ کے امر میں سے کچھ امر میں سے کوئی ایک علم ہے، باقی سارے کا سارا امر الحکیم جو ہے وہ قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک میں اوامر و نواہی سے قرآن پاک بڑا بھرا پڑا ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، امر بالمعروف یعنی تقسیم امت کی حالت میں امر بالمعروف پہلا سٹیپ ہے۔ جب تک ہم امر بالمعروف پر پورے نہیں اترتے تو نہی عن المنکر کی طرف نہیں آ سکتے۔ ہم لوگوں نے امر بالمعروف کا سلسلہ یعنی اس امر کا سلسلہ ختم کیا ہوا ہے، اور نہی عن المنکر کا ڈنڈا ہاتھ میں مولوی نے پکڑا ہوا ہے، اور وہ شیطان کے پیچھے اس کو ختم کرنے کے لیے پڑا ہوا ہے کہ یہ شیطان ہے، یہ فلانا ہے، یہ ٹمکانا ہے، اور یہ کافر ہے، یہ فاسق ہے، یہ فاجر ہے، یہ مشرک ہے، ان کے خلاف جہاد کرو۔ بھئی آپ لوگوں نے امر بالمعروف ہی تکمیل نہیں یعنی کیا، آپ لوگ اب یہ تک امر بالمعروف کے مدارج میں بھی نہیں ہو، یعنی 10% بھی امر بالمعروف آپ نے نہیں کیا، تو نہی عن المنکر آپ پہلے ہی کرتے جا رہے ہو۔ یعنی کہ یہ ایک نہی عن المنکر بھی امر بالمعروف کا ہی ایک پارٹ ہے۔
امر بالمعروف و نہی عن المنکر ایک ہی ترتیب میں ہے، لیکن ہم نے ان کی ترتیب الٹ کر دی ہے۔ نہی عن المنکر و امر بالمعروف بعد میں، پہلے نہی عن المنکر کر رہے ہیں، امر بالمعروف کا نظام بعد میں ہوگا، تو وہ یعنی کہ الٹا اسلام لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پہلے یعنی کہ اسلام کا نظام ہی نہیں ہے۔ اسلام کا نظام کس کو کہتے ہیں؟ یہ میں بڑی بار کہہ چکا ہوں کہ اسلام دین ہے، دین نظام ہے، نظام نظم سے نکلا ہے، نظم تنظیم سے نکلی ہے، تنظیم جماعت سے نکلی ہے۔ اسلام کی ایک جماعت ہی نہیں ہے، اس کا مطلب اسلام کا نظام ہی نہیں ہے۔ نہ مکے میں ہے، نہ مدینے میں ہے، نہ افغانستان میں ہے، نہ پاکستان میں ہے، نہ سودان میں ہے، نہ الجزائر میں ہے، کہیں پوری دنیا پر اسلام کا نظام نہیں ہے۔ اسلام کی جماعت، وہ جو جماعت ایک شکل میں اسلام ہوتا ہے، ایک جماعت کی شکل میں ہوتا ہے، وہ نہیں ہے۔ اسلام یعنی کہ مختلف فقہی، طریقتی، لسانی، جغرافیائی نسبتوں پر، کانٹیننٹل نسبتوں پر، ملکی ناموں کی نسبتوں پر تقسیم ہے۔ اسلام کی جماعت تقسیم ہے، اسلام کا نظام نہیں ہے۔ ایک ایک ملک کے اندر بھی ہم نے یعنی کہ اس کو ایسے اس قسم کی تقسیم کر رکھی ہے، جیسے کہ آپ مولانا مودودی کی طرف آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی بہت بڑے مفکر تھے اسلام کے، تو انہوں نے اسلام کی سیاست کو اور دین کو آپس میں ملا دیا، یعنی کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے۔ چنگیزی والا شعر سنا کے بعد میں کہہ دیتے ہیں، علامہ جواد نقوی صاحب آج لگے ہوئے تھے کہ مولانا مودودی اور اقبال اور خمینی کا مسلک ایک ہی ہے۔ میں نے پھر ان کو جواب دیا، بھائی مولانا مودودی کا مسلک تو آپ تلاشی نہیں کر سکتے۔ مولانا مودودی کا مسلک تو اتنا الجھا ہوا اور پھنسا ہوا قسم کا مسلک ہے کہ آپ مولانا مودودی سے کسی نے پوچھا کہ آپ کس فقہ کو پسند کرتے ہیں، انہوں نے کہا میں زیادہ فقہ حنفیہ کو پسند کرتا ہوں۔ تو کسی نے پوچھا مولانا، چلو کسی کو نہیں سمجھ آئی ہوگی تو اس نے پوچھا کہ مولانا آپ کا مسلک کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی میرا مسلک جو ہے وہ معیار حق میں کہتا ہوں کہ قرآن و سنت ہے، اور معیار مطلوب وہ ہے جو صحابہ کرام کا کردار، جو سوسائٹی، عملی معاشرہ انہوں نے بنا کے دیا ہے۔ اب دیکھیں، آپ صاحب عقل لوگ ہیں، آپ دیکھیں، غور کریں کہ اسلام کا جو معیار حق ہے یا اسلام کا جو معیار ہے، کیا یہ دوہرا قسم کا معیار ہو سکتا ہے؟ یعنی معیار حق اور ہے اور معیار مطلوب کوئی اور ہے؟ بھئی صحابہ کرام کا بھی معیار حق قرآن و سنت تھا، ہمارا بھی معیار حق قرآن و سنت ہی ہے۔ مولانا مودودی صاحب، ہمارا معیار حق کو آپ معیار مطلوب بنا رہے ہیں۔ مطلوب تو یعنی کہ ایک بندے کا نام ہے مطلوب، وہ سعودی عرب کام کرنے چلا گیا ہے، اس کو ویزا ملا تھا تو وہ تو یہاں نہیں ہے۔ تو یہ تو ایک مذاق والی بات ہے کہ اسلام کے معیار کو بھی دوہرا معیار بنانا، یعنی کہ اس کو معیار حق اور معیار مطلوب کی مختلف قسم کی شکلیں دینا۔ مجھے تو مولانا مودودی کی بعض باتوں پر اس طرح لگتا ہے کہ جیسے مولانا مودودی بیٹھ کے مزے لیتے رہے ہیں، اسلام کے بارے میں باتیں کرتے رہے ہیں، ان کو اسلام کا دین کا بالکل کسی قسم کا کوئی شعور نہیں تھا۔ اور میں نے ان کے شعور کی بات آپ کو بتاؤں، یعنی کہ شرک فی الامر کی بات ہی بتا رہا ہوں، اس کی ڈیٹیل ہی بتانے لگا ہوں، تو ان کے شعور کی بات بتا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ جو مسلمین ہیں، مسلمین تو کہتے نہیں مولانا، کیونکہ اللہ نے ہمارا نام رکھا ہوا ہے، مسلمان کہتے ہیں، یہ جو مسلمان نماز پڑھتے ہیں، اگر یہ شعوری طور پر پڑھیں تو ان کو سارے دین کی سمجھ آ جائے۔ میں نے ان کو جواب دیا کہ مولانا جو کہتے ہیں کہ شعوری طور پر نماز پڑھے، تو میں نے کہا کہ یہ جو وضو کرتا ہے بندہ، یہ شعوری طور پر کرتا ہے؟ جب نماز پڑھتا ہے شعوری طور پر پڑھتا ہے، اگر لاشعوری طور پر وضو کرے، وہ کہتے تھے کہ لاشعوری طور پر یہ کام کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے یا وضو پڑھ رہا ہے، اگر یہ لاشعوری طور پر نہ کرے، شعوری طور پر کرے تو اس کو سارے دین کی سمجھ آ جائے۔ میں کہتا ہوں لاشعوری طور پر آپ وضو کر کے ہی دکھا دیں۔ چلو جی وضو کر لیا، لاشعوری طور پر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وضو آپ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، آپ لاشعور میں پہنچے ہوئے ہیں، شعور میں نہیں ہیں۔ اس کے بعد آپ مسجد کی طرف جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، تو نماز پڑھنے کے لیے جب جا رہے ہوتے ہیں تو راستے میں اگر لاشعوری طور پر جا رہے ہو تو آپ لوگوں سے ٹکرائیں، دیواروں سے ٹکرائیں، جا کے مسجد میں گر جائیں ٹوٹیوں والی جگہ پر۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لاشعوری طور پر تو بندہ ایک قدم نہیں چل سکتا، شعوری طور پر چلتا ہے۔ شعوری طور پر نماز پڑھتا ہے تو وہ نماز پڑھ کے واپس گھر آ جاتا ہے۔ لاشعوری طور پر پڑھے تو وہ گھر ہی واپس نہ آئے، راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے۔ اس قسم کی مولانا مودودی کی جو باتیں ہیں، یعنی کہ وہ عجیب قسم کے فلسفی مارتے ہیں جن کا اسلام کے ساتھ کوئی سرے سے تعلق ہی نہیں ہے۔ دیکھیں نا معیار حق اور معیار مطلوب والا لطیفہ،
اس طرح اقامت دین جو ہے یہ ایک یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آرڈر ہے کہ لیکون رسول شہیدن علیکم و تکونوا شہداء علی الناس، ملت ابیکم ابراہیمہ، قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم کی ملت پہ، ہوا سماکم المسلمین، تمہارا نام مسلمین رکھا گیا۔ اس کا نام ترجمہ بھی مولانا مودودی کہتے ہیں جی مسلمان رکھا ہوا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام مسلمان نہیں، یہ فارسی بولنے والوں نے رکھا ہے۔ تو یہ اللہ پر جھوٹ گڑنا ہے، سیدھا سیدھا اللہ پر مولانا مودودی نے جھوٹ گڑا۔ ساری جماعت اسلامی مل کر میرے پاس آ جائے، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی حدیث میں یا قرآن کی کسی آیت میں یہ کہا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے، تو یعنی کہ یہ جیت گئے، میں ہار گیا۔ بات یہ ہے کہ یہ اس قسم کے مفکر کے بارے میں کہ جو مغرب زدہ مفکر تھا کہ جس نے اسلامی جمہوریت کو اسلام قرار دے دیا، کبھی یعنی کہ کمیونزم کو اسلام، کمیونزم کے طرح جس طرح کہ دعوت مسلمین کے ان لوگوں نے کسانوں کے شعبہ، مزدوروں کے شعبے، طلبہ کے شعبے، دعوت مسلمین کے وکلا کے شعبے، ان کے مقاصد، ان کی شرائط ہر قسم کی الگ بنا رکھی ہیں کمیونزم کے نظام کی طرح، کسانوں کی، مزدوروں کی، ہر قسم کی۔ تو ان لوگوں کے بارے میں یعنی کہ ان کی تعریف کی جاتی ہے کہ یہ بڑے اسلام کے سکالر ہیں جی، ان لوگوں نے بڑی کتابیں لکھی ہیں مولانا مودودی نے، اور پوری دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ بھائی مجھے بتاؤ پوری دنیا کے کون سے ملک میں مولانا مودودی نے انقلاب لائے ہیں؟ کس ملک میں مولانا مودودی کے یعنی کہ انقلاب کا آپ نشان دکھائیں کہ کس ملک کے نظام کو تبدیل کیا ہے جماعت اسلامی نے؟ 80 سال سے لگی ہوئی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شرک فی الامر یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے امر کو تقطع بین امرہم کر کے آپس میں اپنے مولویوں میں تقسیم کر لیا۔ کوئی مولانا مودودی کے امر کو مان رہا ہے، کوئی یعنی کہ امام ابو حنیفہ کے امر کو مان رہا ہے، کوئی امام مالک شافعی حنبلی حنفی کے امر کو مان رہا ہے۔ اللہ کے امر کو ہم نے آپس میں تقسیم کر کے تقطع بین امرہم، آپس میں قطع کر کے تقسیم کر کے مختلف جماعتیں بنا لیں۔ اللہ کی جماعت کو تقسیم کر کے، اللہ کے امر کو تقسیم کر کے ہم نے لوٹ کر کھا لیا، اور اس کو اب ہم کہہ رہے ہیں کہ ادخلوا فی السلم کافہ، یعنی کہ پورے کے پورے ہماری جماعت میں داخل ہو جاؤ، اس کو اسلام کہتے ہیں۔ یعنی کہ اس قسم کا ہر جماعت قرآن کے آیات کو اس قسم کے طریقے پر استعمال کر رہی ہیں، اسلام کے لیے کوئی نہیں کر رہا۔ تو یہ شرک فی الامر والاحکام کا یعنی کہ سورۃ المائدہ میں ہے کہ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ امر کے مطابق، قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، وہ ظالم ہیں، وہ کافر ہیں، وہ فاسق ہیں، وہ مشرک ہیں، یعنی کہ وہی ظالم ہیں، وہی کافر ہیں، وہی فاسق ہیں۔ یہ سورۃ المائدہ کی آیات ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں تو اپنے مسلمین بھائیوں کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ اللہ کے امر کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، شرک فی الامر کر رہے ہیں تو آپ کافر ہیں، ظالم ہیں، فاسق ہیں، کیونکہ ان بیچاروں کو علم ہی نہیں ہے۔ ان کو جو علم دینے والے ہیں علماء حضرات، ان لوگوں نے اسلام کے بارے میں علم ہی ان کو کھچڑی قسم کا، چٹنی قسم کا، بادشاہ اکبر کی مجنون قسم کا ملا کر دیا ہوا ہے۔ ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، ان علماء کی پکڑ ہوگی جن لوگوں نے دین کی توجیہات بنا کے مختلف قسم کی، غلط قسم کی، جو کہ اللہ اور اس کے رسول کی اجازت نہیں ہے، وہ دین بنا کر لوگوں کے اندر یعنی کہ اس کو پیش کر کے آگے یعنی کہ لے آئے۔ تو ان لوگوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ جو سادہ لوگ مسلمین ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہم عبادت کر رہے ہیں، ہم اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، میں ان کو کیوں مشرک کہوں؟ میں ان کو کیوں کافر کہوں؟ ان کو کیوں ظالم کہوں؟ میرا کام تو یہ نہیں ہے کہ میں لوگوں کو کافر بنانے بیٹھا ہوں، یا میں فاسق بنانے بیٹھا ہوں، یا ظالم، یا میں مشرک بنانے بیٹھا ہوں۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اللہ کے امر کو، اللہ کا امر کیا ہے؟ اللہ کا امر یہ ہے کہ اللہ کا امر ہے کہ آپس میں یعنی کہ اللہ کو اور اس کے رسول کو ماننے والے ایک ہو جائیں۔ انا اقیموا الدین، دین کو قائم کریں، ولا تتفرقوا، اور فرقوں میں یعنی فرقوں کو ختم کر دیں۔ اب دیکھیں انا اقیموا الدین ولا تتفرقوا میں دین کو قائم کرنا کیا ہے؟ ہم کیسے دین کو قائم کر سکتے ہیں؟ یعنی کہ اس آیت پر ہم کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ اصل میں انا اقیموا الدین جو ہے وہ ولا تتفرقوا کی ساری اس میں راز پوشیدہ ہے دین کو قائم کرنے کا، کہ جب ہم فرقوں کو ختم کریں گے تو دین قائم ہو جائے گا، اپنے آپ قائم ہو جائے گا۔ انا اقیموا الدین کو تلاش کرتے پھر رہے ہیں
مولانا مودودی نے اقامت دین فریضہ لکھی کتاب، میں اس پر آنا چاہتا تھا بات پہ کہ اس کو انہوں نے فریضہ قرار دے دیا۔ وہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا آرڈر ہے ہمارے لیے، فریضہ نہیں ہے۔ یعنی کہ فریضے سے بھی بڑھ کر اللہ کا جو کونو یکونو والی فارم ہوتی ہے قرآن کے اندر، یہ محکمات آیات میں یعنی کہ سب سے اولین آیات ہیں کہ جو محکمات ام الکتاب ہیں، یعنی کہ متشابہات مقطعات کے بعد مقطعات اور متشابہات محکمات کو سمجھانے کے لیے ہیں، اور محکمات میں بھی سب سے لیڈر کرنے والی آیات وہ ہیں جو کونو یکونو والی ہیں۔ اب دیکھیں کونو یکونو والی آیات جو ہیں ان کو مولانا مودودی کہہ رہے ہیں کہ یہ فریضہ ہے، یعنی کہ اسلام کے اندر ایک نیا فریضہ گھڑ کے دے رہے ہیں۔ اس قسم کی فلسفی جب ہمارے اتنے یعنی پڑھے لکھے اتنی کتابیں لکھ کر بیچنے والے، کاروبار کرنے والے کتابوں کا تو لٹریچر کا، تو انہوں نے اس قسم کے یعنی کہ ایک اللہ کے آرڈر کو، اللہ کے امر کو فریضہ قرار دے دیا۔ یعنی کہ فریضے میں تو چھوٹ ہوتی ہے، عبادات جتنے بھی فرائض ہیں ان میں چھوٹ ہے، نماز میں بھی، روزے میں بھی، حج میں بھی، زکوٰۃ میں بھی، ہر حالت میں چھوٹ ہے، یعنی کہ ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے آرڈر میں چھوٹ نہیں ہے۔ جیسے اللہ کا آرڈر ہے کہ کونوا مع الصادقین، سچوں سے مل جاؤ۔ اب سچوں سے ہم کہاں سے سچے تلاش کریں؟ کمیونیکیشن میڈیا پر جاتے ہیں تو سارے کا سارا یعنی کہ جھوٹ کی سیاست ہے۔ کسی جماعت کے اندر جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا یعنی کہ یہ پالیسی بنی ہوئی ہے کہ 5 سال کے منصوبہ بندی پر یہ جھوٹ بولنا ہے، اگلے 5 سال کی منصوبہ بندی پر یہ جھوٹ بولنا ہے، اس سے اگلے 5 سال کی منصوبہ بندی پر یہ جھوٹ بولنا، تاکہ پچھلے جھوٹ کو ہم چھپا لیں۔ تو پھر ہم کیسے کونوا مع الصادقین کے ساتھ ملیں؟ یعنی کہ ابھی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تو ہم یعنی کہ شرک فی الامر کی میں بات کر رہا ہوں کہ امر اللہ تعالیٰ کا پورا قرآن پاک جو ہے ایک امر حکیم ہے، اس میں ہم یعنی کہ کون کون سے شریک بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اس امر میں۔ میں حافظ نعیم الرحمان کی بات سن رہا تھا تقریر کل، تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی دیکھیں جی ہمیں اقوام متحدہ کا کیا فائدہ ہے کہ اقوام متحدہ ہمیں ہمارے حقوق ہی نہیں دے رہی مسلمین کو۔ بھائی اگر آپ نے اقوام متحدہ سے اپنے حقوق لینے ہیں، مسلمین نے، اللہ اور اس کے رسول نے آپ کو پورے کا پورا میٹاورس اسلام نے دیا ہوا ہے، تو پھر آپ پر لعنت ہو بھئی، آپ نے ایک طاغوت سے اپنے حقوق لینے ہیں اسلام والوں نے۔ اسلام 1,24,000 انبیاء رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک دنیا کو، مخلوق کو ان کے حقوق اور ان کے رائٹس دیتے آئے۔ اب تک کوئی ایک نبی یا ایک رسول کی ایسی مثال نہیں ہے کہ اس نے دھرنا دیا ہو، اس نے ایجیٹیشن کیا ہو، اس نے اپنے حقوق کے جنگ کے لیے کوئی اس قسم کا طریقہ کار اختیار کیا ہو، بلکہ پوری انسانیت کو اسلام نے حقوق دیے ہیں۔ اب ان لوگوں نے اسلام کو ہجڑا قسم کا اسلام بنا کے، خسرا قسم کا اسلام بنا کے رکھ دیا ہے کہ اتنا یعنی کہ اس کو دیکھ کر بھی یعنی کہ دل کرتا ہے کہ یار یہ اسلام ہے، اس کو چھوڑ دو، یہ اسلام نہیں ہے۔ جگہ جگہ پر سڑکوں پر گورنر ہاؤس کے سامنے دھرنا، UN کے سامنے دھرنا، ہر ملک میں احتجاج، ہر جگہ پر احتجاج کی پولیٹکس کو اختیار کیا ہوا ہے۔ ڈیموکریسی کو کہتے ہیں جی ہم مانتے ہیں، ڈیموکریسی کا 1% اس کو ہم ایجیٹیشن کہہ سکتے ہیں کہ بھئی 1% حق ہے آپ کا، جمہوریت کا حق ہے کہ آپ ایجیٹیشن کر سکتے ہیں۔ یہ جماعت اسلامی والے اور پاکستان کی جماعتوں والے، بلکہ پوری اسلامک ورلڈ والے جتنے بھی ہیں لوگ، آپ دیکھ لیں کہ فلسطین کے معاملے میں دیکھ لیں کہ پوری دنیا اسلامک ورلڈ احتجاج پہ لگی ہوئی ہے کہ ہمیں ہمارے حقوق نہیں مل رہے، فلسطینیوں کو، کشمیریوں کو ان کے حقوق، رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن نہیں مل رہا، اور فلسطینیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اور ہم اس لیے احتجاج کر رہے ہیں۔ جو ظلم کے خلاف نہ اٹھے وہ غلط ہے۔ بھائی اٹھے یا احتجاج کرے، یہ کوئی پیٹرن ہے؟ آپ جابر سلطان کا جا کے گریبان پکڑیں، اس سے اپنے حقوق لیں۔ یہ تو چلو بات ہوئی کہ اندہ جابر سلطان یعنی کے سامنے کھڑے ہو جائیں ڈٹ کے اور اس سے اپنے حقوق لیں۔ یہ ایجیٹیشن نہ کریں، یہ ہجڑوں والا کام نہ کریں۔ یہ یعنی کہ سڑک کی دھول پھونکتے ہیں جا کے، مٹی سونگتے ہیں جا کے، پٹرول سونگتے ہیں، یہ دماغی توازن اپنا کھو بیٹھے ہیں۔ وہ ان کا دماغی اسلامک فوبیا ہو گیا ہے ان کو
یعنی کہ اسلام کو ان لوگوں نے ایک بھکاری قسم کا دین بنا کے اور اسلام کو پوری دنیا میں ذلیل کر رہے ہیں سڑکوں کے اوپر احتجاج کر کر کے۔ اسلام اتنا طاقتور دین ہے، اسلام کے پاس اتنی قوت ہے، اسلام کے پاس اگر یہ اپنی کمیونٹی رولز اینڈ رائٹس پر آئیں تو سب سے بڑا ظلم تو یہ خود اسلام والے اپنے اوپر کر رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے امر کو آپس میں قطع کر کے مختلف جماعتوں میں تقسیم ہو کر اپنی پاور کو کمزور کیا ہوا ہے۔ اقوام متحدہ میں اگر آپ کی پاور شو ہو جائے، آپ ایک یونائٹڈ اسٹیٹس آف مسلمین کی شکل میں آ جائیں، تو اقوام متحدہ تو آپ کے آگے پیچھے پھرے، بلکہ دوسرے غیر مسلمین کنٹری بھی اسلامک بلاک میں شامل ہو کر ان کا پناہ لیں، کہ چین جیسے کہ جن کو نہ امریکہ سے حقوق مل رہے ہیں، نہ ان کو رشین فیڈریشن سے حقوق مل رہے ہیں، چائنا، کوریا، شمالی کوریا، جنوبی کوریا، ملائیشیا، انڈونیشیا، دوسرے تیسرے جتنے کنٹری ہیں، یعنی کہ فلپین اور بھی ممالک ہیں، وہ بھی اسلامک بلاک کے انڈر آ کے اپنے آپ کو تحفظ محسوس کریں۔ لیکن اسلامی اسٹیٹس پر مجھے حیرت ہے، حیرانگی ہے کہ یہ یعنی کہ ہماری سینٹرل ایشین اسٹیٹ مل کر رشیا کو تو یونائٹڈ اسٹیٹ آف رشیا بنا رہی ہیں، 15-16 ریاستیں، یعنی کہ اسلامی یونائٹڈ اسٹیٹ آف مسلمین بنانے کے لیے ان کو شرم آتی ہے۔ تو اس امر کو، اللہ کے امر کو یہ تقطع کر کے ملکوں میں کھا رہے ہیں، جماعتوں کی شکل میں کھا رہے ہیں، اس امر کو یعنی کہ اللہ کا شریک ٹھہرا کر یو این او کو اللہ کا شریک تو حافظ نعیم الرحمن نے ٹھہرایا نا، کہ اللہ نے تو ہمیں پورے حقوق دے دیے، اور وہ یو این او کو سمجھ رہا ہے کہ اس نے ہمیں حقوق دینے ہیں اسلام والوں کو۔ بتاؤ میرے کہ موسیٰ نے فرعون سے حقوق مانگے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی نمرود سے حقوق مانگے؟ کسی نبی، کسی رسول نے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیبی ابی طالب کی سزا بھی کاٹی، قریش مکہ کے کتنے مظالم سہے، آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی احتجاج کیا؟ نہیں کیا۔ جانوروں تک کو اسلام نے حقوق دیے، انسانوں کی تو بڑی دور کی بات ہے۔ اسلام تو حقوق دینے والا نظام ہے، پوری کائنات کے لیے، یعنی کہ رحمت للعالمین نے حقوق دیے، پوری کائنات کو حقوق دیے، پوری یونیورس کو حقوق دیے۔ کافت الناس بشیرم و نذیرہ بن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور ہم نے آگے اسلام کو یتیم کر کے رکھ دیا، اور ہم بیٹے کس کے؟ قاضی کے۔ ہم بیٹے کس کے؟ حافظ نعیم الرحمن کے، یعنی کہ ہم بیٹے ابراہیم علیہ السلام کے نہیں ہیں، حرام کی اولاد ہیں۔ کل کو ہمارا باپ مر جاتا ہے، قاضی مر جاتا ہے، تو ہم حافظ نعیم الرحمن کو بنا لیتے ہیں۔ وہ چھوٹا سا گردن بریک سی ہے اس کی، اتنا موٹا اس کا سارا ہے، اور نیچے سے اس کا سینہ اتنا سکڑا ہوا ہے، مجھے ویسے ہی بنارول لگتا ہے وہ، اور ہر وقت غصے میں بولتا رہتا ہے، گلا پھاڑ کے بولتا ہے۔ کوئی بات تو ہوتی ہے کہ بندہ دھیرے لہجے میں بات کرتا ہے، ٹھہر ٹھہر کر، مولانا مودودی ٹھہر ٹھہر کر بات کرتے تھے، ہلکے لہجے میں بات کرتے تھے۔ بھائی کوئی تو ٹائم ایسا انسان پر آنا چاہیے کہ وہ نارمل لہجے میں بھی انسانوں سے بات کرے۔ وہ گلا پھاڑ کے اس لیے بات کرتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ اقوام متحدہ میرے والدین ہیں، جیسے بچہ دودھ مانگتا ہے اپنے والدین سے، اس نے اپنا یعنی کہ ان کو لیڈر بنایا ہوا ہے اقوام متحدہ کو۔ آپ وہ جی اقوام متحدہ ہمیں حقوق نہیں دے رہی، تو اس لیے ہمیں اقوام متحدہ کا کیا فائدہ؟ بھائی اسلام کے نظام کے حقوق تو سارے اسلام کو ماننے والوں کے پاس ہیں، ہم نے آپس میں آپ ان کو تقطع بین امرہم کر کے، تقسیم کر کے آپس میں اپنی قوت کو ختم کیا ہوا ہے۔ تو شرک فی الامر تو یہ ہے، اور شرک فی الحکم جس کو یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، آرڈر دیا ہے کہ آپ یہ کام کریں، آپ یہ اس طرف کو جائیں، اور ایسے کر کے یعنی کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کر کے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَتَفَرَّقُوا، اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ وَاعْتَصِمُوا بھی اور حبل اللہ بھی اور جمیعہ بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ کوئی کہتا ہے جی حبل اللہ قرآن و سنت ہے، کوئی کہتا ہے جی حبل اللہ جو اہل بیت ہے، جی قرآن اور اہل بیت ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، حبل اللہ کہتا ہے کہ جی امام ابو حنیفہ کی فقہ ہے، کوئی حبل اللہ کسی چیز کو کہتا ہے، کوئی حبل اللہ کسی چیز کو کہتا ہے۔ بھئی حبل اللہ کیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اس میں وَاعْتَصِمُوا بھی حبل اللہ نہیں ہے، حبل اللہ بھی حبل اللہ نہیں ہے، جمیعًا بھی حبل اللہ نہیں ہے، وَلَا تَتَفَرَّقُوا حبل اللہ ہے۔ جب آپ وَلَا تَتَفَرَّقُوا کریں گے تو جمیعہ ہو جائیں گے، جمیعہ ہو جائیں گے تو وَاعْتَصِمُوا ہو جائیں گے، وَاعْتَصِمُوا بھی ہو جائیں گے
تو یعنی کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا کی پوری آیت آپ ہی پریکٹیکلی شکل میں بن جائیں گے۔ یعنی کہ درویش کا کلمہ تو ایسا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ولا تفرقوا ہو جاؤ، یعنی کہ فرقوں کو ختم کر دو۔ فرقوں کو ختم کرو گے تو واعتصموا بحبل اللہ بھی ہو جاؤ گے، جمیعا بھی ہو جاؤ گے، ان اقیموا الدین بھی آپ ہی ہو جائے گا۔ آپ لوگوں نے قامت دین کو فریضہ قرار دے دیا، آپ کو قامت دین کا طریقہ کا نہیں پتا۔ اب مولانا مودودی نے خلافت و ملوکیت لکھ دی، اس نے ملوکیت سے خلافت کا اس کو راستہ پتا ہوتا، اتنا نالج ہوتا تو وہ ملوکیت و خلافت لکھتا۔ اس نے ہسٹری کی تمام کتابیں نکال کے مولانا مودودی نے وہ حاشیے لگا کے اور یہ فلاں نمبر صفحہ فلاں نمبر کتاب فلاں نمبر کتاب لٹریچر اتنا سارا بنا کے پلندہ جماعت اسلامی کو دے دیا کہ جماعت اسلامی کے لیے نصاب رکنیت یہ ہے، جماعت اسلامی کے لیے یعنی کہ یہ کارکنان کا نصاب ہے، لٹریچر بنا دیا۔ وہ پہلے کتابیں بیچتے تھے، اس کے بعد دینی حلقہ ان کے ساتھ ملا اور پھر وہ دینی حلقہ مل کے یعنی کہ انہوں نے ایک جماعت بنائی۔ اس کے بعد وہی دینی حلقہ جو ملا تھا، امین احسن اصلاحی گروپ، رفائی گروپ، ڈاکٹر اسرار، جب مولانا کو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ڈیموکریسی کو اسلام کہنے لگ پڑے ہیں اور تھیا کو صرف ساتھ لگا کے مذہب کے نام کو، اور انہوں نے اسلامی جمہوریت بنا لیا، کل کو یہ اسلامی کمیونزم بھی بنا لیں گے، کل کو یہ اسلامی سوشلزم، اسلامی کیپٹلزم بھی بنا لیں گے، اسلامی ہر چیز ہی اسلامی بنا لیں گے۔ انہوں نے تو فلسفی بھی نہیں استعمال کی، انہوں نے تو صرف اسلام کا لفظ جمہوریت کے ساتھ جوڑ کر یعنی کہ اسلامی جمہوریت بنا لیا۔ بھائی جمہوریت کے ساتھ اسلامی لگا کے اسلامی جمہوریت بن سکتا ہے تو شیطان کے ساتھ بھی اسلامی لگا کے اسلامی شیطان بھی بنا لو۔ جب آپ کی کوئی فلسفی ہی نہیں ہے، آپ کا کوئی منطق ہی نہیں ہے، کوئی قرآن امام قرآن سنت کی دلیل حجت ہی نہیں ہے، قرآن میں جمہوریت کے بارے میں آیا ہے کہ اکثرہم لا یعقلون، اکثریت جمہوریت عقل ہی نہیں رکھتی، اکثرہم فاسقون، اکثریت فاسقوں کی ہے، اکثرہم ظالمون، اکثرہم کافر، اکثریت کافروں کی، اکثریت ظالموں کی ہے، اکثریت لا علموں کی ہے، اکثرہم لا یعلمون، اکثریت نہ جاننے والوں کی ہے۔ علم نہ حل یستوی الذین یعلمون الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا علم رکھنے والے اور نہ رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ میں نے آپ کو کتنی مرتبہ کہا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا عالم دین میں ہوں، شمس الاسلام ہاشمی میرا نام ہے، میں اپنے مقصد کی بنیاد پر سب سے بڑا دنیا کا اسلامک ورلڈ کا عالم دین ہوں۔ میرا یہ چیلنج ہے پوری اسلامک ورلڈ کو کہ میرا مقصد کی بنیاد پر میں یعنی کہ میرا مقصد کیا ہے؟ میرا مقصد امت کی وحدت، خدمت اور خیر کا کام شرعی نسبت کی بنیاد پر، جس کو ہم مسلمین کہتے ہیں، مدد مسلمین کے نظام کے ذریعے ہے، یہی میرے فارم پر لکھا ہے۔ اور 20 سال سے میں یہ کام کر رہا ہوں۔ پاکستان افغانستان کے اندر دہشت گردی کا خاتمہ میں نے اپنے لٹریچر کے ذریعے کیا ہے۔ کبھی دہشت گردوں نے بھی لٹریچر لکھ کر دہشت گردی کا خاتمہ کیا ہے؟ یعنی افغانستان تک، صوبہ فاریاب تک، مختلف علاقوں افغانستان تک، پاکستان کے مختلف مراکز تک، جہادی تنظیموں کے مراکز تک، ہر جگہ تک جہاں تک میں نے اب کوشش کی لٹریچر اپنا پہنچایا کہ بھائی یہ لوگ جو یعنی کہ خود کش حملے کرتے ہیں یا یہ جو دہشت گردی کر رہے ہیں، دہشت گردی کا خاتمہ میں نے اپنے لٹریچر کے ذریعے کیا الحمدللہ۔ اور اب آپ دیکھ لیں پاکستان کے پہلے آرمی کے لوگ مرتے تھے، اور اب یہ آرمی والے یہ نہ سمجھے کہ یہ پتہ نہیں پاکستانی عوام کو کسی نے کیا گدڑ سنگھی سکھا دی ہے، تو یہ بھائی اللہ رسول کو ماننے والے ہیں، قرآن امام قرآن سنت کی حجت دلیل کو انہوں نے مانا اور انہوں نے دہشت گردی بند کر دی۔ اب آرمی والے یہ بھی نہ سوچے کہ یہ ہماری ملکیت ہیں، یہ جن لوگوں نے جہادی ٹریننگ لی ہے اور ان پر ظلم کریں یا ان پر مختلف قسم کے کیس بنائیں یا ان پر کوئی ایسے باتیں کریں۔ جب پاکستان کے اندر مذہبی لوگوں نے دہشت گردی ختم کر دی ہے تو اب کون لوگ کر رہے ہیں؟ کامریڈ کر رہے ہیں، کمیونسٹ کر رہے ہیں، رشین فیڈریشن لابی کے کر رہے ہیں، ایران کے کر رہے ہیں۔ ایران نے اپنا بارڈر بند کیا ہوا ہے، شرک فی الامر والاحکام۔ ایران نے اپنا بارڈر کیوں بند کیا ہوا ہے؟ پاکستانی یعنی کہ اس نے 30,000 بندہ واپس بھیج دیا اس کو بھی، اس لیے کہ ایران کو پتہ چل گیا ہے کہ بھائی میری سازش ناکام ہو گئی ہے، میں رشین فیڈریشن کا ایجنٹ تھا، میں نے بڑی کوشش کی کہ میں فلسطین کے جہاد کو اسلامی جہاد کہہ کر اسرائیل کے کہنے پر اسلامک ورلڈ کو اس فتنہ اور فساد میں شامل کر کے، کیونکہ اس وقت پوری دنیا میں سپر پاوریں آپس میں ٹکرا رہی ہیں، مسلمین کو ایک اور آخری رگڑا لگاؤں۔ یہ رشین فیڈریشن کی، ایران کی، اسرائیل کی اور انڈیا کی
ملی بھگت کی یہ سازش تھی کہ پوری اسلامک ورلڈ کو ایک اور رگڑا لگے، لیکن اسلامک ورلڈ سمجھ گئی۔ اس کے بعد ایران نے اپنی پالیسی دوگلی بنا لی اور ایران نے کہنا شروع کر دیا کہ جی سارے اسلامی کنٹری بزدل ہیں، بس ایران ہی شہزادہ بہادر ہے، اور یعنی سارے جماعتیں بزدل ہیں، جماعت اسلامی بس بہادر ہے، یہ فلسطین کا لبیک لبیک غزہ کر رہی ہے۔ وہ کر رہی ہے تو کیا کر رہی ہے؟ یہ صرف اپنا ووٹ بینک اکٹھا کر رہے ہیں۔ عمران خان کے حق میں جماعت اسلامی بول رہی ہے شرک پھر عملے والا کام، عمران خان کے بارے میں بول رہی ہے جماعت اسلامی، اس کے حق میں بول رہی، اس لیے بول رہی ہے کہ اس کا ووٹ بینک اس کو ملے، جماعت اسلامی کو۔ یہ مردہ کو پوجنے والے یعنی کہ زندہ کی طرف اب جماعت اسلامی کتنے بیانات حافظ نعیم دے رہا ہے کہ میں نے دیکھے جی عمران خان کے ساتھ کتنا تعاون کیا تھا، اس وقت عمران کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا۔ بھائی عمران خان سلیکٹڈ تھا، عمران خان کو 7 پارٹیوں نے ووٹ دیا، 7 پارٹیوں نے، میں گن کے بتا سکتا ہوں۔ اور جب عمران خان کی 7 پارٹیوں نے پش بیک کیا، جب پیچھے سے جن لوگوں نے سلیکٹ کیا تھا انہوں نے ریجیکٹ کیا، تو عمران خان کا ووٹ بینک کم ہو گیا۔ تو یعنی کہ جماعت اسلامی والے اور دوسری پارٹیوں والے، یہی نہیں کہ جماعت اسلامی والے ہی اتنے گھٹیا کمینے ذلیل ہیں دوسری پارٹیوں والے بھی، کہ یعنی کہ عمران خان کی کمپین چلا رہے ہیں 45-7 کے فارم پر، یعنی کہ باقاعدہ بحث اب بھی چل رہی ہے کہ یار یہ ووٹ جو ہے نا دھاندلی ہوئی تھی۔ حالانکہ وہ چٹھا صاحب جو بیچارے پھانسی لینے لگے تھے، الیکشن ٹریبیونل کے کمیشن تھے وہ، انہوں نے اسی لیے تو وہ پھانسی لینے لگے تھے۔ بھائی اتنے فیئر الیکشن ہوئے ہیں، یہ لوگ اس دن کیوں نہیں بولے جس دن الیکشن ہوئے تھے؟ الیکشن ایجنٹ، ان کے پولنگ ایجنٹ اندر ہوتے ہیں کمرے میں، ووٹوں کی گنتی ہوتی ہے، باقاعدہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اگر کوئی دھاندلی ہو تو اسی وقت یعنی کہ پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی دھاندلی ہوئی ہے، تو وہ شام کو ہی، مغرب کے بعد ہی، یعنی کہ مغرب سے بلکہ پہلے ہی روڈیں بلاک ہونی شروع ہو جاتی تھی پہلے کہ بھائی دھاندلی ہوئی ہے، اس الیکشن ٹریبیونل میں دھاندلی ہوئی ہے، یہاں کراس فائرنگ ہوئی ہے، یا لوگوں نے اپنے زبردستی ووٹ ڈالے ہیں، یا فارم 47 کو اس طرح کر کے چینج کیا گیا۔ اس وقت بولے نہیں، اگلے دن جا کے بھی رات کو بولے کہ فارم 47 چینج ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چینج نہیں ہوا، بلکہ یہ فتنہ اور فساد۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے جی اپنی نیشنل اسمبلی کی سیٹ چھوڑ دی جی، بڑے نیک پاکیزہ تقوی والے پرہیزگار آدمی تھے، انہوں نے دیکھو نمونہ بن کر حسن نثار بتا رہا تھا کہ جی ثابت کیا کہ اسلام کے واحد ایک بندہ پاکستان کے اندر درست ہے، باقی سارے غلط ہیں۔ حافظ نعیم الرحمان پر تو مجھے یقین ہی نہیں ہے کہ وہ کمیونسٹ ہے، کہ وہ مسلمین ہے۔ وہ جس قسم کی وہ باتیں کرتا ہے، کہتا ہے کہ رشیا کو پاکستان اور انڈیا کے درمیان منصف بنایا جائے، ہم امریکہ کو تسلیم نہیں کرتے۔ بھائی رشیا جس نے ہمارا 25 لاکھ مرڈر کیا اسلامک ورلڈ کا، یعنی کہ اب تک اس نے نقصان پہنچایا، کیمیکل ویپن استعمال کر کے ظالمانہ طور پر آپ لوگوں نے اتنے لاکھوں نوجوانوں کو شہید کرایا، جماعت اسلامی والوں نے مل کر، اور اس کو کہتے تھے آپ کے یہ ہم انقلاب لا رہے ہیں، اس کی اب بات ہی نہیں کر رہے۔ اب اسی رشین فیڈریشن کے آپ گھٹنے پکڑ رہے ہو، اسی رشین فیڈریشن کے آپ جوتے چاٹ رہے ہو جا کے جماعت اسلامی والے۔ یہ یعنی کہ ڈبل کراس گیم اور منافقت اور کی پالیسی کے امریکہ کے غلام کہنا اور حقیقت میں رشیا کی غلامی کرنا، یہ دوہری منافقت کی پالیسی میں نہیں چلنے دوں گا پاکستان کے اندر۔ مقصد کے لحاظ سے میں سب سے بڑا عالم دین ہوں، میرا چیلنج ہے اسلامک ورلڈ کو، لیکن حقیقت ہے کہ مقصد کے لحاظ سے ہوں، دوسرے لحاظ سے میرے اندر اتنی عاجزی ہے کہ میں اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ میں خادم امت ہوں۔ میری کتاب کے آخری پیج پر میرے فارم پر بھی لکھا ہوا ہے کہ میں خادم امت ہوں۔ بھائی میں آپ کا خادم ہوں، میں یعنی کہ مقصد کی بنیاد پر اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ میں سب سے بڑا عالم دین ہوں۔ لاؤ اپنی ساری دنیا کی جتنی جماعتیں ہیں، جتنے عالم دین اپنے مقاصد میرے سامنے لے کے آؤ، میرے جو میں نے آپ کے سامنے مقصد بیان کیا ہے، اس کے ایک ایک لفظ پر، ایک ایک جملے پر قرآن امام، قرآن سنت کی دلیل حجت کے مطابق میں نے یعنی کہ ساری کی ساری بات کی ہے۔ دیکھیں نا، امت کی وحدت، خدمت، خیر کا کام، شرعی نسبت کی بنیاد پر، جس کو ہم مسلمین کہتے ہیں، مدد مسلمین کے نظام کے ذریعے، یہ تو مقصد اور اصول کار ہے۔ اور اس طرح کی شرائط ہے کہ بھئی کسی پہلے سے امامت کے دعوے دار کو کی مخالفت نہ کرو، آپ امامت کا دعویٰ نہ کرو، جو بھی اس کام میں شامل ہوتا ہے وہ امامت کا دعویٰ نہ کرے، اور اندرون کا تعارف جماعت کراؤ۔ ایک جماعت جو بنانی ہے ہم نے، ایک جماعت کی شکل میں ہم نے اسلام کو لانا ہے، تو پھر اندرون میں آپس میں بات کرنی ہے تو جماعت کا تعارف کراؤ، جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ
کراتے تھے کہ بھئی ہم ایک جماعت ہیں، ایک جماعت کی شکل میں بیرون سے آپ کو کوئی پوچھے تو آپ کہیں کہ کالا انانی من المسلمین، بھئی ہم تو مسلمین میں سے ہیں، اللہ کی طرف بلانے والے ہیں اور مسلمین میں سے ہیں، تو لوگوں نے آپ کو اور کیا پوچھنا ہے؟ وہ پوچھیں، زیادہ سے زیادہ پوچھیں گے آپ کی جماعت کا کیا نام ہے، آپ کہیں جی جماعت ہے۔ بھئی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ کسی نے پوچھنا ہی نہیں ہے، اگر کوئی پوچھتا بھی ہے تو آپ واضح طور پر کہہ سکتے ہیں بھئی ہماری جماعت ہے، ہماری جماعت کا نام جماعت ہے، باقی جماعتوں کے نام آپ دیکھ لو جماعت نہیں ہے۔ کوئی جماعت اہل حدیث ہے، کوئی جماعت اسلامی ہے، کوئی جماعت اہل سنت ہے، کوئی جماعت کسی قسم کی ہے، ہماری صرف جماعت ہے، ہماری جماعت کا نام جماعت ہے، اور ہم ان جماعتوں کو ختم کر کے ایک جماعت بنا رہے ہیں۔ اور میرا مقصد یہ ہے، لائیں اپنے مقصد میرے سامنے سارے لائیں، ہر کوئی تو امامت کا دعویٰ کر رہا ہے، مودودی ہے امام، مولانا اثر امام الاثر وہ وفات پا گیا، وہ کیسے امام بن سکتا ہے؟ امام قاضی ہے، امام کے ترانے بنے ہوئے تھے، اب یہ کوئی اور امام یعنی کہ اپنی طرف سے جماعت اسلامیہ والے سلیکٹ کر کے پیش کر دیں گے، تو اس طرح کر کے یہ امامت کا فتنہ پیدا ہو جائے گا۔ جب تک ہم نسبت کی بنیاد پر وحدت کی بنیاد پر خدمت اور خیر امت تک نہیں پہنچتے، خیر امت کے پوائنٹ پر، 4ویں پوائنٹ پر جا کے ہم اپنے امام شرعی کی سلیکشن کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم اپنے امام شرعی کی سلیکشن کریں گے تو فتنے میں پڑیں گے۔ دیکھیں آغا خانیوں نے بھی اپنا امام بنایا ہوا ہے، اسماعیلیوں نے بھی اپنا تقطع بین امرہم، شرک فی الامر والاحکام، یہ ساری باتیں شرک فی الامر والاحکام والی آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں قرآن کی ساری آیات پہلے یعنی پارٹ شرک فی الامر والاحکام میں ہی ساری سنا دوں آپ کو۔ یہ پتہ نہیں کتنے پارٹ شرک فی الامر والاحکام کے کتنے پارٹ بننے ہیں، اور کتنے یعنی کہ ہم نے شرک فی الامر والاحکام کی کیسے ہم نے اللہ کے امر کو تقسیم کیا ہوا ہے، اور کیسے فاسقوں والی نشانیاں ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہیں۔ بھئی فاسقوں کی کیا نشانیاں ہیں؟ مین نشانی فاسقوں کی یہ ہے کہ اللہ دینا ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، مضبوط باندھ کر اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، یعنی کہ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں اور اللہ سے عہد کرتے ہیں، جا کے مضبوط باندھ کر پھر توڑ دیتے ہیں، پارلیمنٹ بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ اللہ دینا ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ، جس کی بات اصل میں کرنا چاہتا ہوں کہ فاسق کی کیا نشانی ہے، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهِ بِهِ أَن يُوصَلَ، اللہ تعالیٰ نے جن رابطوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو فاسق قطع کرتا ہے، کہتا ہے ہم اپنا نظریہ رکھتے ہیں، تم اپنا نظریہ رکھتے ہو، وہ اپنا نظریہ رکھتے ہیں، ہاں یعنی کہ سب اپنا نظریہ رکھتے ہیں، اسلام کوئی نظریہ تو ہے نہیں، اسلام تو دین ہے، دین تو نظام کو کہتے ہیں، نظریہ تو بہت نچلے درجے کی چیز ہے، نظریہ اور تھیوری، ڈارون کی تھیوری اور یہ نظریہ، یہ فلسفی تو یعنی قانون کی شکل ہے ہی نہیں، نظریے کو ہم قانون نہیں کہہ سکتے۔ اسلام تو ایک ضابطہ ہی آتا ہے، ایک قانون ہے، ایک یعنی کہ اسلام ایک نظام ہے، نظام زندگی ہے، اس کو نظریہ کہہ کر اسلام کی توہین کر رہے ہو۔ آپ لوگوں کو علم ہی نہیں ہے اسلام کے بارے میں، اسلام ہے کیا۔ تو ان لوگوں نے جو کہتے ہیں ہم اپنا نظریہ رکھتے ہیں، تم اپنا نظریہ رکھتے ہو، ان لوگوں نے تو دین کو تقسیم کیا ہوا ہے، ان لوگوں نے اللہ کے بتائے ہوئے رابطوں کو تقسیم کیا ہوا ہے۔ اللہ زینا ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهِ بِهِ أَن يُوصَلَ، اللہ تعالیٰ نے جن رابطوں کو جوڑنے کا حکم دیا ان کو کاٹ رہے ہیں۔ کن رابطوں کو جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے رابطے کون سے ہیں؟ مجھے یہ بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے رابطے وہ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، وہ سارے کے سارے جو ایک قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ کے بتائے ہوئے رابطے، ان کو جوڑو۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جوڑو۔ مومنین کی یہ صفت ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے رابطوں کو جوڑتے ہیں، اور فاسقوں کی یہ صفت ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے رابطوں کو کاٹتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین پر فساد پیدا کرتے ہیں، جس طرح جماعت اسلامی نے فساد فی الارض پیدا کیا ہوا ہے۔ دیکھیں نا، یہ فساد فی الارض ہے نا کہ 2 پوائنٹ ہیں رشین فیڈریشن نے بنائے ہوئے، اور اسرائیل نے، انڈیا نے، ایک فلسطین کا، ایک کشمیر کا۔ ان 2 پوائنٹوں پر وہ ساری اپنی پولیٹکس باطل دنیا کے نظام یعنی کہ یہ رشین فیڈریشن کر رہی ہے۔ پوری دنیا کو، امریکہ تک کو، برطانیہ تک کو، فرانس تک، جرمن تک کو انہوں نے وقت میں ڈالا ہوا ہے، پوری دنیا میں ترتلی مچائی ہوئی ہے۔ یہ رشین فیڈریشن نے، ایران نے اور اسرائیل نے، یعنی کہ یوکرائن کے مسئلے میں دیکھ لیں آپ، سوڈان کے مسئلے میں دیکھ لیں، پیچھے سے رشیا پمپ کر رہا ہے ان کو کہ وہ سوڈان بھی یعنی کہ امریکہ اور برطانیہ اور فرانس کے ساتھ جھگڑا کرے۔ پہلے اسلامک ورلڈ کو نقصان پہنچا کے جب ان کو پتہ چل گیا کہ اسلامک ورلڈ اب ایران کے قابو نہیں آئے گی، تو ساتھ ہی ایران نے یعنی کہ کہنا شروع کر دیا کہ اسلامی ممالک سارے بزدل ہیں،
اب ایران نے اپنا بارڈر بھی بند کر دیا، وہ یہ اس کو پتہ چل گیا کہ پاکستانی ادھر آئیں گے تو ہمارا نقصان ہوگا۔ تو میں تو کہتا ہوں کہ پاکستان والے بھی ایران کا بارڈر بند کر دیں، اور بلکہ میں کہتا ہوں کہ رشین فیڈریشن کا بھی بارڈر پہلے بند کر دیں، جدھر سے یہ سمگلنگ، ٹریڈنگ اور دہشت گرد اور کامریڈ آتے ہیں پاکستان کے اندر بم دھماکے کرنے والے۔ ٹرین بلوچستان میں دھماکہ ہوا، کبھی ادھر سندھ میں دھماکے ہو رہے ہیں، کبھی یعنی کہ گوادر میں ہو رہے ہیں، اور قتل کر رہے ہیں بچوں کو۔ تو میں تو کہتا ہوں ان کا بارڈر بند کر دیں ان کے دونوں ملکوں کے، اور پاکستان کو چاہیے کہ بالکل یہ تجارت ادھر ادھر ختم کرے۔ ویسے بھی اس تجارت میں ہمیں کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ ہمارا یعنی کہ ٹیکس پاکستان کی گورنمنٹ پر الٹا بوجھ پڑ رہا ہے، ٹیکس فری چیزیں آ رہی ہیں، اور ہمارا تو نقصان ہے۔ ایران کا فائدہ ہے، رشین فیڈریشن کا فائدہ ہے، صرف ٹیکس میں نہیں بلکہ نظریاتی سرحدوں کو حفاظت کر رہے ہیں۔ وہ اپنی نظریاتی سرحدوں کو طول دے کر پاکستان کو رشین بلاک کا ایک کنٹری بنانا چاہتے ہیں۔ ہماری جماعت اسلامی دیکھ لینا، یہی جماعت اسلامی رشیا کے خلاف بولتی تھی کہ رشیا ایک خونی ریچھ ہے، یہ ہتھوڑا اور درانتی ہیں، ظلم کی نشانیاں۔ اب یہی جماعت اسلامی پوری کی پوری رشین فیڈریشن کی پولیٹکس پر چل رہی ہے، اور اس کے جتنے بھی یعنی کہ جرنلسٹ ہیں، وہ کیا اس کا نام ہے، بڑا مشکل سا نام ہے، داڑھی رکھی ہوئی چھوٹی سی اس نے، وہ کہتا ہے میں لا الہ رشیا فیڈریشن سے پڑھ کے آیا ہوں، الا اللہ محمد رسول اللہ اس کو کس نے پڑھایا؟ وہ بھی رشین فیڈریشن سے پڑھ کے آ جاتا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائی، انشاءاللہ یہ پارٹ 1 تھا شرک فی الامر والاحکام، اللہ کے احکام کے بارے میں اور اللہ کے امر کے بارے میں، یہ پارٹ 1 ہے۔ ابھی تو قرآن کی پوری یعنی کہ کتاب پڑھی ہے، اور انشاءاللہ سٹیپ بائی سٹیپ یہ چلتا رہے گا۔ میں نے اپنا مقصد آپ کو بتا دیا، کسی کی مخالفت کرنا نہیں ہے بلکہ اسلام کی موافقت کرنا ہے، کسی کو مشرک بنانا نہیں۔ اگر مشرک بنانا ہو تو بحیثیت اجتماعی، بحیثیت اسلامی قوم، ہم اسلامی قوم ہی نہیں ہیں، ہم مشرک کس کو کہوں؟ بحیثیت قوم ہم ایک قوم ہی نہیں ہیں اسلام والے، تو میں مشرک کس کو کہوں؟ ہم تو آپس میں پہلے ہی تقسیم ہے، فاسقوں والی نشانیاں ہم نے پیدا کی ہوئی ہیں، تقطع بین امرہم، اور اللہ زین جعلوا القرآن عضین، جنہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کسی نے اہل بیت کے نام پر ٹکڑے کر دیا، صحابہ کرام والے گروپ کو الگ کر دیا، کسی نے رسول کی تعظیم میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کسی نے حدیث کے نام پر قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا کہ ہم تو توحید پر قائم ہیں۔ بھئی توحید کیا ہے؟ یہ بھی انشاءاللہ بات ہوگی۔ اہل حدیث جس بات کو توحید کہتے ہیں، 4-5 جو سکھوں کی طرح انہوں نے کنگن بنائے ہوئے ہیں کڑے، ان کو توحید کہتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات ہوگی کہ توحید کیا ہے، کیونکہ توحید اور شرک آپس میں ضدین ہیں۔ تو جیسے سنت اور بدعت آپس میں ضدین ہیں، ویسے توحید اور شرک بھی آپس میں ضدین ہیں، ایسے ہی ایمان اور نفاق بھی آپس میں ضدین ہیں۔ انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات پھر ہوگی۔ نسبت، وحدت، خدمت خیر کے ساتھ، اللہ حافظ۔ یہ پارٹ 1 ہے، انشاءاللہ پارٹ 2 پر آپ کو ایسے ایسے پوائنٹ سے آگاہی ملے گی، آپ تیار رہیے گا۔ اور اس چینل کو، میرے چینل کا نام دعوت مسلمین ہے، یہ یوٹیوب چینل دعوت مسلمین کو سبسکرائب کریں، اور تاکہ آپ کو یعنی کہ بتائے بغیر مجھے واٹس ایپ پہ آپ کو لنک کر کے بھیجنا پڑتا ہے اپنا مووی لیکچر، یا میسنجر پہ بھیجتا ہوں، تو آپ سبسکرائب کریں گے، ایک تو مجھے فائدہ ہوگا، آسانی ہوگی کام میں، ایک آپ لوگوں تک یعنی کہ بغیر کسی کوشش کے میں اپنا اگلا سٹیپ پہ چلتا ہوں گا تو آپ تک میسج پہنچ جایا کرے گا۔ انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات پھر ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔